पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरी और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद गिरफ्तार किया। भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की हैं। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। उन्होंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सेंटास मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। और पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का कहना है, पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने RY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर पेशरफ करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया, तुर्क और चीनी वज़राए खारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़राए खारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। भारत कुछ करता है और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। पहलगाम के वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को पेशकश की कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करा लें। भारत के पास सबूत है तो पेश करें, हमारा दामन साफ है, इसीलिए हमने इतनी बड़ी पेशकश की। कौमी सलामती का मसला आएगा तो हम सब एक हैं। कौमी सलामती का मामला आया तो सबने सियासत को एक तरफ रख दिया। पाक फौज ने LOC पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के मनाबर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवार सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है, क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तादी पेशावराना मुहारत दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकतें खित्ते के अमन को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिशें हैं। गैर जिम्मेदाराना इकदाम हालात में मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को पारी करके तहवील में ले लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MV कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकिली के बाद में दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शोहदा गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल। अवाम को फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत दी है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं।
بانی پی ٹی آئی نے کہا قوم تقسیم تھی لیکن مودی کے اقدامات نے پوری قوم کو متحد اور یکجا کر دیا۔ پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ہم بھارت کے خلاف متحد ہیں، حکومت قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تو اے پی سی بلا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے بانی نے پہلے بھی کہا تھا سوچیں گے نہیں جواب دیں گے، بھارت کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا پاکستان نیوکلیر پاور ہے، بھارت نے حملہ کیا تو پھر اسے ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اے آر وائی کا سچ دکھانا بھارتی حکومت کو گوارا نہیں، اس لیے اس پر پابندی لگائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا بھارت کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات پہ گفتگو، کہا بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہوگا۔ بھارتی فوج اور میڈیا سفارتی آداب بھول گئے، اٹاری بارڈر پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے بدتمیزی اور توہین آمیز رویہ، وطن واپسی کے دوران ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارڈر سیکیورٹی فورس نے پاسپورٹ تحویل میں لے کر پاکستانی عملے کی گاڑی روک لی، اسی دوران بھارتی میڈیا کے نمائندوں نے گاڑی کو گھیر لیا، عملے سے بدتمیزی سے سوال کرتے رہے۔ بھارتی فوج اور بارڈر پولیس اہلکاروں نے سفارتی عملے کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت نہ کی۔ سیکیورٹی فورسز کا تربت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں سے اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد، ہلاک دہشت گرد شہریوں اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار، ذرائع کے مطابق 25-26 اپریل کی شب ایل او سی پر بھارتی فوج کے 2 یونٹ نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ واقعہ لائن آف کنٹرول جاپالا برج بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا۔ واقعے کے بعد سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی روکنے کے لیے انتہائی تحمل سے کام لے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے وہ ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جس سے تناؤ میں کمی اور بات چیت دوبارہ شروع ہو۔ مشکل ترین مسائل بھی معنی خیز اور مثبت بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر آبپاشی کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کینالز ایشو پر مراد علی شاہ اور جام خان شورو کی محنت کو سراہا، کہا آپ نے آئینی اداروں کے سامنے سندھ کا کیس بھرپور لڑا، محنت رنگ لائی، سی سی آئی کی کارروائی سے سندھ کے موقف کی فتح ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سی سی آئی اجلاس سے متعلق بریفنگ کی۔ جو منصوبہ سندھ کے خلاف ہوگا اسے کبھی منظور نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی ایئرپورٹ پر جیالوں سے خطاب، کہا صوبوں کی منظوری کے بغیر کوئی کینال نہیں بن سکتی۔ معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے، بھارت پانی پر ہمارا موقف جانتا ہے، سینتاس معاہدے کی گیدڑ بھپکیوں میں نہیں آئیں گے، سندھو کا قطرہ بھی پانی لیا تو جنگ کا اعلان سمجھیں گے۔ بھارت پر خوف طاری، سچ چھپانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے، پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھارت نے یوٹیوب پر اے آر وائی نیوز سمیت 16 پاکستانی چینلز کی نشریات بلاک کر دی تھی۔ پاکستانی عوام نے مطالبہ کیا ہے پاکستان میں بھارت کے یوٹیوب چینلز کو بھی بلاک کیا جائے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی سے اپنے بھی نالا، حکمران جماعت بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا مودی سے استعفے کا مطالبہ۔ سبرامنین سوامی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا چین اور ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت تنہا ہو گیا ہے، نریندر مودی استعفا دیں، ہمیں ایک نئے رہنما کی ضرورت ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ڈرامے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں گھروں پر چھاپے،
بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں کو گھروں تک محدود کر دیا. کشمیری شہری کہتے ہیں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن اور چیکنگ سے خوف پھیلا رکھا ہے. بھارت کے سینتاس معاہدے کی معطلی کے یک طرفہ فیصلے کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا. فائنینشل ٹائمز نے اہم رپورٹ جاری کر دی. لکھا بھارت کے فیصلے سے علاقائی سلامتی کو سنگین خطرہ ہے. پاکستان اور بھارت میں آبی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. معاہدے کی عارضی معطلی سے دونوں ملکوں پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. ماحولیاتی خطرات بڑھ رہے ہیں. بھارت کو یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ماضی کے تنازعات کے باوجود سینتاس معاہدہ امن کی بنیاد رہا ہے. جامعہ کراچی میں پانی کی 84 انچ کی لائن پھٹ گئی. سٹاف کالونی زیر آب، گھروں میں پانی داخل ہو گیا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمتی کام 4 دن میں مکمل کر لیا جائے گا. مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی. جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد، ناصر آباد، کورنگی، لانڈھی اور دیگر علاقے متاثر ہوں گے. کراچی کے شہریوں کو سفری سہولتیں فراہم کرنا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے. ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز میں شہریوں کو سہولت ملے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اپنی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا ٹیکسی سروسز کو ایک پلیٹ فارم کے تحت منظم کیا جائے گا. کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں رواں سال جون تک پہنچ جائیں گی. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کا دن. فیصل چودھری، محمود جویا، عثمان گل، ہارون نباز، ظہیر عباس کو بانی سے ملاقات کی اجازت مل گئی. بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر، ابوذر سلمان نیازی، نئی پنجوتھا کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپور ناکے پر روک دیا. علیمہ خانم نے پولیس افسر سے کہا آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. پولیس افسر نے کہا ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، قانون کی پاسداری چاہتے ہیں. بشرا بی بی کو جیل میں الگ کشادہ کمرہ دیا گیا ہے جس میں میٹرس، کرسی، ٹیبل، کتابوں کی الماری، ایل سی ڈی موجود ہے. موسم گرما کی مناسبت سے روم کولر فراہم کیا گیا ہے. الگ کچن بھی دیا گیا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کا 2 بار طبی معائنہ کیا جاتا ہے. عدالت کی آئندہ سماعت پر بشرا بی بی کے وکیل کو رپورٹ پر موقف دینے کی ہدایت. اے ٹی سی نے 26 نومبر کے 29 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 20 مئی تک توسیع کر دی. عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور وکلاء کی موجودگی میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا. پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دی جائے گی. ریکارڈک منصوبے کے لیے 6 ارب 40 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی راہیں کھلنے لگی. ذرائع کا کہنا ہے منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے فائنینشل کلوجر آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے. امریکی، برطانوی ایگزم بینک اور عالمی بینک فائنینشل کلوجر میں شامل ہو سکتے ہیں. وفاق، بلوچستان ایشیائی ترقیاتی بینک فائنینشل کلوجر میں شامل ہوں گے. فائنینشل کلوجر مکمل ہونے پر 3 سال تک پیداوار شروع ہو سکے گی. پروڈکشن کے پہلے سال وفاق اور بلوچستان کو 3 ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا ڈیجیٹل دنیا آج تمام شعبوں میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے. 2 دہائیوں کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے. پنجاب نے آئی ٹی کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے. پاکستان کی آبادی کا بڑا تناسب نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اسلام آباد سے عازمین حج کو لے کر پہلی حج پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی. پی آئی اے کی پرواز میں 393 عازمین سوار تھے. لاہور سے حج کی پہلی پرواز 150 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی. کوئٹہ سے پی آئی اے کی پرواز نے 152 عازمین حج کو لے کر مدینہ کے لیے اڑان بھری. ملتان سے 393، کراچی سے 285 عازمین کو لے کر پرواز رات 9:30 بجے روانہ ہوگی. وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا. کینیڈا کے انتخابات میں لبرلز نے چوتھی بار میدان مار لیا. وزیر اعظم مارک کارنی نے وکٹری سپیچ میں کہا یہ کم بیک ہے. ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. ٹرمپ کی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے. کینیڈا اپنا دفاع کر سکتا ہے. کراچی کنگز کا پی ایس ایل میں فتح کے ساتھ واپسی کا مشن. کھلاڑی ملتان کے خلاف میچ کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں.
لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں تمام کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا. کراچی اور ملتان کے درمیان میچ جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا. کنگز نے اب تک میگا ایونٹ میں 3 کامیابیاں حاصل کی ہیں. ڈو اور ڈائی میچ میں بھی ملتان سلطانز کا برا حال. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف آدھی سے زیادہ ٹیم 50 سے پہلے ڈگ آؤٹ لوٹ گئی. یاسر خان، کامران خان، افتخار احمد کوئی ڈبل فگر میں بھی نہ پہنچ سکا. عثمان خان اور مائیکل بریسویل کھاتا بھی نہیں کھول سکے. خرم شہزاد نے تباہ کن بالنگ کر کے 4 شکار کیے. فہیم اشرف نے بھی 2 بیٹرز کو چلتا کیا. ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج بنیں گے مہمان اداکار فہد مصطفیٰ. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز واسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.